नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं मौलाना तारिक जमील के नाम पूरी कौम की तरफ से एक पैगाम देना चाहती हूँ। जैसा कि उनके बेटे की वफ़ात के बाद सोशल मीडिया पर जो तबसरे हुए सुनकर बहुत अफसोस हुआ। यहाँ तक कि लोगों के ख़यालात ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील एक मजहबी शख्सियत है। उनकी दीनी खिदमत काबिल तहसीन है। उनके बेटे आसिम जमील का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मर्तबा अता फ़रमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ आमीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िंदगी और मौत का खेल रोज़े असल से चलता है। इससे तो हमारे पैगंबर भी मुस्तस्ना नहीं, तो हम आम लोगों की क्या औकात है। ये निज़ाम कुदरत है कि जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस आयत मुबारका से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने हर ज़ी रूह को मौत की लज्जत से आशना करना है। खान की ज़िंदगी में शादी के बाद औलाद का होना, उनकी तरबियत करना, उनको अच्छी तालीम देना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ये तमाम अमूर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दुनिया में वक्त गुजारने के लिए अता फरमाए हैं, ताकि हम बमकसद ज़िंदगी गुजार सकें। और हमारी औलाद हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है, और अगर अमानत उसका असल मालिक आके ले जाए तो हम उसे रोकने के पाबंद नहीं हैं। ये महज अल्लाह ताला ने दुनियावी ज़िंदगी को बामकसद बनाने के लिए हमें औलाद की नेमत से माला माल किया है। बिलाखिर इस कायनात में अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही रहना है। आसिम जमील मरहूम के बारे में इस कदर खुलेआम लफ्ज़ों से जो इजहार ख्याल किया गया, इसलिए कि वो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे थे। और इजहार ख्याल करने वालों में कौन लोग थे? वो मजहबी शख्सियात जिनको लाखों लोग सुनते हैं। तफरका बंदी और एक दूसरे के बारे में इस कदर जहर में डूबे कलमात कहना बहुत ही अफसोसनाक अमर है। हमारे मुआशरे में रोज़ाना लोग खुदकुशी करते हैं। उनके बारे में तो कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं कहता। आसिम जमील की मौत हादसाती बिना पर हुई हो या इसका कोई और सबब हो, वैसे भी मरने के बाद तमाम मामलात खुदा और बंदे के माबैन तय पाते हैं। इस वक्त कोई भी ख़ानदान का फ़र्द दरमियान में नहीं होता, तो दूसरे लोगों को दरमियान में आने की क्या ज़रूरत है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर तशरीफ़ लाए और बुलंद आवाज़ से लोगों को पुकारा और इरशाद फरमाया, मुसलमानों को तकलीफ़ मत दो, उनको आर मत दिलाओ और उनके ऐब तलाश न करो, इसलिए कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करता है, अल्लाह ताला इसके ऐब तलाश करता है, और अल्लाह जिसके ऐब तलाश करता है उसे रुसवा और ज़लील कर देता है। सुभान अल्लाह। मीडिया पर आसिम जमील के इंतकाल के फ़ौरन बाद जो ख़बरें नशर होना शुरू हुईं, तो इस तकलीफ़ और सदमे के लम्हात में उनके भाई ने ऑनलाइन आकर तमाम लोगों को उनकी मौत के बारे में आगाह किया और झूठी ख़बरों की तरदीद की। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हात किस कदर दर्दनाक होते हैं जिसमें आपके किसी अजीज़ खूनी रिश्ते की डेड बॉडी आपके सामने हो? तो इस वक्त जो इंसान की हालत होती है, सिर्फ़ वही इंसान समझ सकता है जो उस हालत से गुज़रा हो। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन मेरे छोटे बेटे का इंतकाल हुआ, तो उस दिन मुझे पता चला कि मौत किसे कहते हैं। इससे कबल हज़ारों लोग मरते थे, मेरे लिए मामूल की बात होती,
جس دن میرا اپنا بیٹا مرا اس دن میں اس اذیت سے واقف ہوا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا۔ جب اس کا دل نکالا گیا تو اس میں ایک سوراخ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کی زندگی میں اس کے بچے کا انتقال ہوا تھا۔ معزز سامعین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ جب کسی بھی گھر میں موت واقعہ ہوتی ہے تو ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ میت کے گھر والوں کے دکھ درد کو بانٹا جائے، ان کی تکلیف کم کی جائے، نہ کہ تکلیف زیادہ کر دی جائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی میں ان کے جوان بیٹے کی موت ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں نے وفات پائی۔ جب تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم کا 10 ہجری میں انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو ہمیشہ ایسے موقعوں پر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل میں جو محبت رکھی ہے وہ محبت ہی آنسو بن کر آنکھوں سے باہر نکلتی ہے جب کسی اپنے کی موت واقعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حیات مبارکہ میں ہر طرح کا دکھ درد دیا۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں صرف چند ایک چیزوں کی کمی ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے ہر دکھ درد سے نوازا کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور صرف ان کی حیات مبارکہ سے ہماری دلی تسکین فرمائی کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں گے صدمے کی حالت میں تو ہمیں صبر آ جائے گا۔ انسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ محبت تھی جو اس انسان سے تھی جو کہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ معزز سامعین، اگر کبھی آپ غور کریں، ہماری اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹی کچھ دیر کے لیے گم ہو جائے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے لیے دنیا ویران ہو جاتی ہے اور ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو خدا را وہ والدین جن کے جوان بیٹے ان کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں تو ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، نہ کہ الفاظوں کے نشتر سے ان کے دل کو زخمی کیا جائے۔ مولانا صاحب ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام مذہبی رہنما ہیں۔ ان کی باتوں سے ہمیں عمل کی ایک نئی روح ملتی ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے مولانا طارق جمیل کی زندگی کو طویل کرے، کیونکہ ان کی رہنمائی ہماری زندگیوں میں مشعل راہ ہے۔ بے شک مولانا صاحب ہمارے مذہبی رہنما ہیں، لیکن وہ ایک باپ بھی تو ہیں۔ وہ باپ جس نے پیدائش کے وقت ایک نازک سے بچے کو گود میں اٹھایا، چھوٹی سی کومپل کو دن رات کی محنت سے ایک تناور درخت بنایا، اور ایک دم سے وہ درخت ٹوٹ جائے تو آپ خود سوچیں کہ مالی کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ درد ہے جو سدا دل میں رہے گا۔ اور جس ثابت قدمی سے انہوں نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر ہم تک پہنچائی اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ان کو لحد میں اپنے ہاتھوں سے اتارا، کس قدر حوصلے والی بات ہے۔ ان کی طرف دیکھ کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل لمحہ آئے اس میں ہم نے ڈٹ کر
اپنے تمام فرائض کو ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں، اور انہوں نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو مزید بلند فرمائے۔ آپ خود سوچیں کہ جوان بیٹے کی موت کے جو لمحات ہوتے ہیں، اس میں انسان بالکل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان دردناک لمحات میں کچھ لوگوں کے تبصرے نے مولانا طارق جمیل صاحب کی روح کو بہت تکلیف پہنچائی۔ کہتے ہیں کہ جسم پر لگا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن الفاظ کے گھاؤ سے ہر وقت خون رستا ہے۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ہماری بات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ تمام مذہبی رہنما ہیں۔ ہمارا مذہب امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے، تو آپ سب نے کس بنیاد پر مولانا طارق جمیل کے دکھ میں اضافہ کیا؟ مہربانی کر کے آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے گا۔ آج کل کے سوشل میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو چیز انسان دیکھتا ہے، اس کو بغیر تحقیق کے دوسرے لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا۔ موبائل اور باہمی رابطے کے جدید ذرائع مثلاً یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام پر خاص پردہ پوشی کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث رحمت بنے، نہ کہ باعث زحمت۔ معزز سامعین، میں براہ راست مولانا طارق جمیل سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ لمحات ہیں جس میں ہم سب مل کر بھی چاہیں تو آپ کے دکھ درد کا ازالہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دستور ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی اصل ٹھکانے کی طرف بھی جانا ہے۔ عاصم جمیل مرحوم کی زندگی ہی اتنی تھی۔ موت کا وقت اٹل ہے، نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی ایک آزمائش گاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے ہی ہماری آزمائش کرنی ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کے آگے کا سفر آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، سب سے آخر میں آپ سب سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را کبھی اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالے کہ جس سے کسی دوسرے بندے کی دل شکنی ہو، اور ہماری مذہبی تعلیمات ہمیں بدگوئی اور بد زبانی سے منع فرماتی ہے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر لے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اس امتحان میں سرخرو ہوں۔ آمین ثم آمین۔